बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब, बशीर शगु साहब, डॉक्टर हबीब साहब, फरीदुद्दीन साहब, इखलाक जज़बी साहब, डॉक्टर ताहिर साहब और बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस हॉल में जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। डॉक्टर रियाज़ साहब, आप मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के उन साथियों में शामिल हैं कि जिन्होंने उनको करीब से देखा, उनसे सीखा। योम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी काजी हुसैन अहमद मरहूम की एडवाइस पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये सेलिब्रेट करना शुरू किया। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया तक आपकी बात पहुँचे। आपने क्या यहाँ पे माफ़ी ज़मीर रखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारी ये ख्वाहिश थी कि 5 फरवरी से पहले, चंद दिन पहले, हम मीडिया से मुखातब हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सामने अपने जज्बात रखें, ताकि वो मीडिया के ज़रिए से आवाम को सेंसिटाइज़ करके 5 फरवरी वाले दिन को कामयाबी से हमकिनार कर सकें और पूरी मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान और कश्मीर मिलकर बाहम इकट्ठे होकर मकबूजा कश्मीर के बहन और भाइयों के साथ इज़हार यकजहती कर सकें। आज हमने सारे सियासी कायदीन को, मजहबी कायदीन को यहाँ पर तकलीफ़ दी है और यहाँ पर तशरीफ़ लाए, वो ख़िताब किए, उन्होंने मीडिया से मुखातब हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला इसकी कवरेज भी हो जाएगी। और सिर्फ जज्बात यही है हमारे कि हम चाहते हैं कि पूरी कौम मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर और पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरी जो हैं वो कश्मीरी के पोस्ट पर खड़े हो जाएं और कश्मीरियों को तनहा ना छोड़ें। अगर हमने उनको तनहा छोड़ने का जुल्म कर दिया तो कल हमारी खैर भी नहीं है। लिहाजा अगर हमने आज़ाद कश्मीर को बचाना है तो हमें मकबूजा कश्मीर को बचाना है। आज़ाद कश्मीर बचेगा तब जब मकबूजा कश्मीर बचेगा। हमने हिंदुस्तान की बर्बरियत को ख़त्म करना है। आज हिंदुस्तान की बर्बरियत तो फैल कर हिंदुस्तान के मुसलमानों तक चली गई है। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों पर चढ़ दौड़े हैं और हर मुस्लिम जो है ना इस वक्त गैर महफूज है। वो सिर्फ इस वजह से कि आज पाकिस्तान अगर कमज़ोर होता है तो उसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा, बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर बसने वाले जो मुसलमान हैं और कश्मीर के अंदर बसने वाले मुसलमानों का सख्त उनके ऊपर इंतकाम का वक्त आ जाएगा अगर पाकिस्तान ने कमज़ोरी दिखाई। लिहाजा पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार और अदारे, उनको हम दरख्वास्त करते हैं कि वो क़ुव्वत के साथ इस मसले को लेकर चलें और पाकिस्तान आगे बढ़कर इंडिया की बर्बरियत को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करे। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब, चूँकि आपकी ज़िंदगी के, आपकी लाइफ के बहुत से कलर्स हैं, मैंने थोड़ा करीब से देखा तो उन कलर्स के उनकी चाशनी से, उनकी खूबसूरती से मैं आगाह हूँ। चाहे वो अलखिदमत फाउंडेशन है, चाहे वो मसीहाई का शोबा है, चाहे दीगर चीज़ें हैं। आज डॉक्टर रियाज़ साहब, एक आर्टिकल छपा है, सैयद अली गिलानी मरहूम के दामाद हैं इफ्तिखार गिलानी, तुर्की होते हैं आजकल। उन्होंने आर्टिकल लिखा है, डॉक्टर हफ्सा ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के बाद बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद जो हैं, उन्होंने जो वहाँ पे नेहरू सरकार थी, दीगर लोग थे, उनके कहने पे कश्मीरियों को बहुत सी सब्सिडीज़ दी थी। उन्होंने कहा था कि इनको चावल इतना मुफ्त दो कि ये भूल जाएं तहरीक आज़ादी को, इन्हें खाने पीने की चीज़ों से लेके ज़िंदगी की सहूलतें इतनी मुफ्त दे दो, इतनी सस्ती दे दो कि ये भूल जाएं कि हमने यहाँ पर रायशुमारी करवानी थी। और शेख अब्दुल्ला ने भी इस बात का जेल में बैठ के जिक्र किया कि कश्मीरियों के पेट इन्होंने भर दिए हैं, ये मुझे जेल में सड़ने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है, कश्मीरी मुझे भूल गए हैं। लेकिन नई नस्ल यहाँ पर जो बैठी है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, इसे नज़रियाती इंतशार कहेंगे, तखरीबकारी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। अब 5 फरवरी एक ऐसा दिन है जो कि संगे मील है, जो कि गैर जानिबदार है, जिस पे किसी भी किस्म का कोई गैर मुतनाज़ा है। लेकिन इस दिन के पे एहतजाज का जो लोग कर रहे हैं, नौजवान लोग, आपसे भी सवाल करते होंगे, आप कैसे रिलेट करेंगे डॉक्टर, ये जो इफ्तिखार गिलानी साहब ने जो आर्टिकल लिखा है जिसमें हिस्ट्री से उन्होंने साबित किया कि क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए जी, गुजारिश ये है कि इंडिया जो है जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर ले, जितनी फौरी सहूलतें उनको दे दे, लेकिन वो तो आज़ाद रहना चाहते हैं, इंडिया की हुक्मरानी के अंदर रह के वो नहीं जीना चाहते। इसे हिंदुस्तान की तरफ से दी जाने वाली सहूलतें हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है। मकबूजा कश्मीर में अगर सोने के भी उनको नवाले दे दें तो इंशाअल्लाह ताला वो आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। इसे वो जदोजहद तो जारी रहेगी, उसके लिए सारी कोशिशें हिंदुस्तान की नाकाम हो जाएंगी। वो कोई हम चूँकि नज़रियाती एक है सिलसिला हमारा। दूसरा ये है कि यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर वाले बसने वाला नौजवान जो है वो इस वजह से आज इंतशार का शिकार है कि पाकिस्तान की जानब से गलत इकदामात की वजह से, पाकिस्तान की जानब से
بلا وجہ مختلف قسم آزاد کشمیر کے اندر سہولیات کے فقدان کی وجہ سے اگر یہ سہولیات کشمیری کو دی جائیں، بالخصوص میرپور کے لوگوں کو دی جائے جنہوں نے کے لیے 2 مرتبہ قربانیاں دی ہیں، تو یہ پھر انتشار اور اس طرح کے سوالات پیدا نہیں ہوئے۔ پاکستانی اداروں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور ہوش مندی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو تحریک آزادی کشمیر کے نقصان دہ ہو۔ لہٰذا پاکستانی اداروں کو اور حکومتوں کو متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کئی تحریک آزادی کشمیر کمزور نہ پڑ جائے، لہٰذا ان کا کوئی ایسا قدم جو تحریک آزادی کشمیر کے حق میں نہیں ہے اس سے ان کو بچنا چاہیے، تبھی ہم ان کا ساتھ دے سکیں گے، ورنہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ڈیفینس کرتے ہوئے پاکستان کو ساتھ دے سکیں۔ پھر ہمارے لیے بھی سوچنا مجبوری ہو جائے گی کہ ہم نے اپنی قوم کو متحد رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، قوم کو لے کے چلنا ہے ساتھ، لہٰذا ہم کسی بھی اختلاف کے انتشار کو متحمل نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر نذیر گیلانی، فاؤنڈر پریزیڈنٹ جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس برطانیہ، جن کی تنظیم کا واحد تنظیم ہے آزاد کشمیر کی، مقبوضہ کشمیر کی اور GB کی، جسے یونائٹڈ نیشن میں کنسلٹیٹو اسٹیٹس حاصل ہے، انہوں نے مجھے کل فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے برطانیہ میں، جو ہمارے کشمیری میرپور کے پورے کشمیر کے بہن بھائی ہیں، وہ ہائیلی اس حوالے سے پریشان ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی ایڈمنسٹرڈ کشمیر، جموں کشمیر میں پاکستان کے کچھ فرائض ہیں جو انہوں نے ادا کرنے ہیں، اور یہ بات یونائٹڈ نیشن میں بھی وہ اس چیز کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ چیز اس لیول پہ چلی جاتی ہے تو اس کا تو نقصان ہمیں ہوگا نا۔ یقیناً ہمیں نقصان ہوگا، اور یہ ہمارا جو ڈائسپورا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نقصان اس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے نا کہ ہمارے جو پاکستانی حکمران ہیں ان کے اقدامات جو ہے نا وہ کمزوریوں پر محیط ہیں، وہ جرأت کے ساتھ اپنے اقدامات نہیں کر رہے، یا ان کو جو سمجھانے والے لوگ ہیں یا جس کی بات وہ سنتے ہیں وہ بین الاقوامی اداروں کی، وہ ان کے نیچے آ کے اس وقت جو ہے ہندوستان کو لیے کمزور وکٹ پر اپنے آپ کو لے گئے ہیں۔ نذیر گیلانی صاحب کی بالکل درست بات ہے، ہم اس انتشار کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ پوری کشمیری قوم متحد ہو جائے اور جتنی بھی سیاسی سماجی جماعتیں تمام اختلافات ختم کر کے، بلکہ یہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا خود مختار، اس بحث کو بھی چھوڑ کر صرف اور صرف اپنی توجہ کشمیر کی آزادی پر مرکوز کی جائے۔ رائے شماری پلیبیسائٹ۔ جی بہت شکریہ بشیر شگو صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ ریاض صاحب نے جو یہاں پہ بات کی ہے، آپ بڑی آپ کی جذبات سے بھرپور گفتگو تھی کہ غزہ میں 2 ماہ میں آپ نے کہا کہ 26,000 سے زائد ہمارے بچوں کو، ہماری بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو ذبح کر دیا، لیکن آپ نے ریلیٹ کیا کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو 2.5 لاکھ کشمیریوں کو جموں کے اندر ذبح کیا گیا تھا۔ کیا کہتے ہیں آپ 5 فروری کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر ریاض صاحب کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، اور افتخار گیلانی صاحب کی باتوں سے بھی، جو ترکی میں ہے۔ انہوں نے جو بات کی ہے کہ جو ہندوستان نے سہولتیں دی ہے، میں اس پہ 100% اتفاق کرتا ہوں۔ وہ ابھی بھی سہولتیں اس طرح کی دے رہے ہیں، اور اسی طرح نذیر گیلانی صاحب نے جو بات کی، یہ تمام باتیں درست ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی، اس بات کا بھی جو علم ہوگا کہ سید علی شاہ گیلانی نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے سڑکوں پہ تارکول کی جگہ آپ سونا بچھا دیں گے تو پھر بھی ہمارا مقصد جو نا آزادی ہے، اور آزادی ہم نے لینی ہے۔ تو یہ سہولتیں تو دے رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، جو انتشار یہاں پر پھیلا ہوا ہے آج کل، ہندوستان ہر طرح کے حربے استعمال کر رہا ہے کشمیر کے اندر، پہلے ان کے ظلم بربریت کے انتہا تک پہنچا دیے۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ جیلوں میں ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں 1947 سے لے کر آج تک۔ اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ لوگ، بلکہ 3.5 لاکھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن میں وہ ختم کر دیے گئے۔ تو آپ وہ منظر دیکھیں، وہ منظر کیا تھا جنگل میں۔ وہ سوشل میڈیا آج دنیا دیکھ رہے، ایک بچے کو ذبح کریں، ہم سے آنسو نہیں رہ جاتے۔ تو وہ منظر آپ دیکھیں، سامنے لائے تو کیا منظر ہوگا وہ۔ اور ابھی 75 سال ہو گئے، ابھی تک اسی سٹیج پہ، بلکہ ہماری تحریک، بلکہ جو آگے تھی وہ پیچھے ریورس جا رہے ہیں۔ اور اس کی صحیح ڈاکٹر صاحب نے بات کی، یہ ہماری جو یہاں پر پاکستان کے اندر جو پالیسی ہے، جہاں جو ہماری یوتھ ہے اس کو مایوس کیا گیا، اس کو کشمیر کے حوالے سے، جو کشمیر کی جو تحریک تھی، وہ ظلم و ستم تھا، جو تشدد تھا، انڈیا کے ساتھ جو ہمارا جو مقصد تھا آزادی کا، لڑنے کا، اس کو ٹھنڈا کر کے یہاں پر بھی انڈیا اپنی طرف سے کر رہا ہے، وہ وہاں پر آپ سہولت دے رہا ہے، مزید وہ بڑھا رہا ہے۔ یہاں پہ بشیر صاحب، چونکہ آپ عصر حاضر کی چیزوں کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کو، ماشاءاللہ آپ کا تعلق بھی
ہندوستانی ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر سے، آپ وہاں بھی لوگوں سے رابطے میں، آپ کی فیملی ہے وہاں پہ. ہمارے یہاں پاکستان میں آزاد کشمیر میں حکمرانوں نے اور پالیسی سازوں نے بھی تو بہت سی زیادتیاں کی ہیں غریب آدمی کے ساتھ، ایک عام آدمی کے ساتھ، کہ پبلک اس حد تک چلی گئی کہ 5 فروری کے دن اب انہوں نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر یوم احتجاج رکھ لیا. کچھ غلطیاں ایسی بھی تو ہیں نا جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں انصاری صاحب کہ یہ ہمارے یہاں پر جو آزاد کشمیر کے حکمران ہیں، یہ ان کی کمزوری کی وجہ سے ہم اگر پاکستان کو الزام ٹھہرا رہے ہیں، لیکن ہماری اپنی ایک آزاد کشمیر کی جو حکمران ہیں، جو یہاں پر سیاستدان ہیں، جن کی ذمہ داری بنتی تھی اس بیس کیمپ کو صحیح معنوں میں بیس کیمپ کو جو نا بیس کیمپ کی جو نا وہ پوزیشن دے دی جائے، یہاں پر وہ ماحول دے دیا جائے، آزادی کا ماحول یہاں پر دیا جائے. لیکن وہ اپنی عیاشیوں میں، اپنی مصروفیات میں، اپنی جدادیں اکٹھے کرنے کی وجہ سے تو پاکستان کو بھی پھر پاکستان بھی اسی میں جو نا اسی طرح ٹریٹ کرنے لگا ان کو. اب دیکھیے آزاد کشمیر حکومت کی ایک ذمہ داری تھی. ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب کل ہی، جیسا کہ میں ریاض صاحب سے بات کر رہا تھا، میری ان سے بات ہو رہی تھی لندن میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے JKCHR نے جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس برطانیہ نے 1992 میں آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں کیس کیا کہ یہاں پر رائے شماری کا مشیر تعینات کیا جائے. 1999 میں 7 سال کی ہیئرنگ کے بعد فل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ JKCHR کا موقف درست ہے. پلیبیسائٹ ایڈوائزر فوری طور پر آزاد کشمیر حکومت تعینات اس کی تعیناتی کرے. اب 25 سال گزر گئے ہیں، توہین عدالت آزاد کشمیر حکومت کیے جا رہی ہے. صرف چودھری انوار الحق صاحب کی بات نہیں ہے، اس وقت جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو اب صدر ہیں، تب وہ وزیر اعظم تھے، تب سے لے کر اب تک بہت سے لوگ آئے. تو کیا رائے شماری کے لیے اتنی سنجیدگی ہے یہاں کی حکومت کی؟ سر یہ تو انصاری صاحب رونا ہے نا، اسی بات کا رونا ہے. بیرسٹر صاحب آزادی در میرپور کے ہمارے، میں بھی اب 25 سال سے 27 سال سے اس میرپور میں رہ رہا ہوں، یہاں کا شہری ہو گیا ہوں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ فارملٹی پوری کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں سارے اپنے جو نا اپنے تجوریہ بھرنے کے اور اپنے مفادات ہیں، ان کو کشمیر سے کوئی غرض نہیں ہے. نذیر گیلانی ٹھیک کہہ رہے ہیں، نذیر گیلانی درست فرما رہے ہیں. نذیر گیلانی درست، ہمیں پتہ نہیں یہاں میں بھی اب یہاں پر رہ رہا ہوں 27 سال سے، میں دیکھ رہا ہوں نا کیا ان کا کیا کشمیر کے حوالے سے ان کی کیا مطلب جو نا سنجیدگی ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے. یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے کشمیر کے لیے. اب کشمیری لیڈر یہ سارا ڈھونگ ہے، یہ فراڈ ہے سارا. 5 فروری 2019 کا جو واقعہ ہوا تھا، تو میں نے، میرے دوست ہیں، بڑے بھائی ہیں محمد اسلم ملک، ان کو میں نے آنسوؤں کے ساتھ دھاڑے مار مار کر چیختے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تھا. تمام کشمیریوں کے ہی جذبات ہیں. ان کا کہنا تھا ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا. جی درست ہے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم جو ہماری تحریک تھی 1990 میں، ہم پیک پر پہنچے تھے، ہم آزادی کے قریب پہنچے تھے. اور پھر اس کے بعد 90 سے پھر 2015 آپ دیکھیں جب برہان وانی شہید ہوئے اور ہم قریب پہنچے تھے. اور پہنچتے یعنی کہ ہم 2 اینڈ ڈھائی والا معاملہ تھا. کچھ یہاں پر حکمرانوں کا آپس میں لڑایا گیا پاکستان میں، یہاں پر انتشار پھیلایا گیا. وہ جو پیک پر ہماری تحریک تھی اس کا کوئی فیصلہ ہونے نہیں دے دیا گیا. اور پھر کرتے کرتے جو تحریک آزادی کے منزل پانے کے قریب تھی، اور آج وہ اثر سے بھی گئی. جو 370 اور 35 سے جو ہماری کشمیریوں کی حیثیت تھی، ہماری ریسپیکٹ تھا، ہماری جو ریسپیکٹ تھی، آنر تھا، ایک ہماری پہچان تھی، اس کو دفنایا گیا 335 اور 370 کو ختم کر کے. ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں اپنے معاملات کو، ہم نے جو نا اپنی غلطیوں کو، ہم نے اپنے ان چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے اس کو درست کرنا. نہیں کریں گے تو جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم مٹ جائیں گے، ہمارا نام و نشان کہیں ملے گا نہیں. جی اخلاق جذبی صاحب جمعیت علماء اسلام کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. بشیر شگو صاحب کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، آواز بھرا جاتی ہے جب یہ اپنے جموں کشمیر کے اہل وطن کی آزادی کی بات کرتے ہیں. جذبی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ان کی ایک بات کی تائید کرتا ہوں، اور ڈاکٹر ریاض صاحب نے بھی جو کہا میں ان کی بھی تائید کرتا ہوں. لیکن اب بھی ان کے پاس ایک موقع ہے. وہ موقع یہ ہے کہ آپ جب تک اس نعرے کو آپ ترک نہیں کریں گے، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا خود مختار، اس نعروں کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ہماری کامیابی بہت مشکل ہے. اس نعروں کو چھوڑیں، بس آزادی کا
رائے شماری بس آزادی اور رائے شماری، بس اللہ علیہ خیر صلی اللہ اور اقوام. اور جب تک کشمیریوں کو یہ بہت ضروری اس پر محنت کرنی چاہیے کہ کشمیر کا بندہ اقوام متحدہ کے اندر مندوب ہونا چاہیے، مندوب ہونا چاہیے. جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان صاحب کے انٹرویوز کرنے کا مجھے بھی شرف نصیب ہوا. لوگوں کے ذہن میں یہ ایک صحیح فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 10 سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے لیکن کوئی پیش رفت ان کے دور میں نہ ہوئی. اس بات پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایک لوگوں کا گلہ ہے، شکوہ ہے، جہاں کوئی بات ہوتی ہے گلہ تو ہوتا ہے لوگوں کا. دیکھو بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے تھے تو جو مہاجرین تھے اس وقت ان کو 300 روپیہ کس ملتا تھا. مولانا نے 5000 کیا، 4000 کیا، 4000. اور مولانا نے جب وہ دیوبند نے ان کو بلایا تھا کانفرنس میں، جس جماعت کی آج حکومت ہے اس جماعت کی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ مولانا میرے پاس ایک سال رہ گیا، مجھے کشمیر لکھوا لیں، کشمیر مجھ سے لکھوا لیں. لیکن مولانا نے اس اردو کانفرنس کو کہا، اس اردو کانفرنس کو کہا، آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کہا، پاکستانی گورنمنٹ کو کہا کہ بعد آپ 2 بندے دیں، ہم اس مسئلے کو اقوام متحدہ اندر کے لے جاتے ہیں. اور یہ جو خود مختار اور یہ کشمیر بنے گا پاکستان، اس کا سسٹم چھوڑیں اور صرف آزادی کی بات کریں. تو اس پر وہ نہیں آئے اور الٹا انہوں نے جناب اخبار نے جناب وہ تنقید کرنا شروع کر دی. جی جذبی صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سن لی، بشیر شگو صاحب نے بھی بات کر لی اور ڈاکٹر ریاض احمد صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سن لی. لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی. خدارا آپ ذرا سوچئے، جو غلطیاں کر لیں سو کر لیں، جو اصلاح احوال کر سکتے ہیں آئیے وہ کرنے کی کوشش کریں اور فیوچر کی پیش بندی کریں. انشاءاللہ ہمارے مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائی ضرور آزاد ہوں گے. آمین. فی امان اللہ. حافظ. گڈ بائے.